बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, दीन की जो मुख्तलिफ़ ताबीरात हमारे सामने आती हैं, उन ताबीरात में असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है, वो सूफियाना रिवायत हो, वो सलफ़ी रिवायत हो, या फिर वो फ़िकी रिवायत हो, इन तमाम नुक़्ता नज़र में वो नुक़्ता इर्तिकास क्या है, वो बुनियाद क्या है जहाँ से ये ताबीरात फूटती हैं और जिसके इर्द गिर्द ये महवर की गर्दिश करते हुए वो एक पूरा का पूरा निज़ाम बना देती हैं। हमने 3 ताबीरात के बारे में जाना था, चौथी ताबीर मदरसा फ़राही की है, उसके बारे में भी जानेंगे और कुछ पिछली ताबीरात पर भी ज़िमनी सवालात हैं, वो भी गाम साहब की खिदमत पर रखेंगे। हज़ब साहब एक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। आगाज़ करते हैं हम सब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने गुज़िश्ता नशिस्त में फ़िकी ताबीर का एक इब्तदाई तारुफ़ आपकी ज़ुबान से सुना था। एक सवाल लोगों के अज़हान में उठता है, वो ये है कि आपने बताया कि वहाँ मिनहाज और बुनियाद की हैसियत इजमा को हासिल है। अब इजमा तो दीन के फ़हम के बाब में हर चीज़ पे नहीं हुआ, ना पूरे कुरान मजीद की तफसीर इजमा से नकल हुई है, ना बाकी जो मसाइल हैं उन सब में इजमा है। तो ये बताइएगा कि जो फ़िकी रिवायत है, जिन मामलात में इजमा नहीं है और वो बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पर फिर जो मिनहाज इजमा की मौजूद है उसको कैसे सेटल करते हैं और फिर वहाँ पर मामलात को कैसे हल करते हैं। चूँकि हमने देखा था कि जो सलफ़ी ताबीर है वहाँ तो रिवायत बुनियाद है, तो वो तो शुरू से आखिर तक हर जगह हर मसले में रिवायत मौजूद है, मिल जाती है, तो वो उसमें मसले का हल निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है फिर? इस तरह नहीं है कि वहाँ भी हर मसले में रिवायत मिल जाती है। चुनाचे उस मिनहाज में भी आप कई जगहों पर देखते हैं कि उनको इज्तिहाद करना पड़ता है, यानी इज्तिहाद तो एक नागुज़ीर ज़रूरत है। वो जगह मौजूद हैं जिनमें आपको कोई राय कायम करनी होती है। यही वजह है कि ख़ुद सलफ़ी मिनहाज में भी उसूल फ़िक़्ह का मुताला किया जाता है और ख़ास तौर पर इजमा, क़ियास और इस तरह की चीज़ों के बारे में उन ताबीरात को वक़्त दी जाती है, ताहम असल की हैसियत यही होती है। ये सूरत हाल नहीं है कि जब वो रिवायत को असल करार दे देते हैं तो बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर रिवायत में कोई चीज़ नहीं मिली है तो वो भी कुरान की तरफ रुजू करेंगे, वो भी इजमा की तरफ रुजू करेंगे, वो भी इसी तरीके से दूसरे आसार को देखेंगे। यानी ये सारी चीज़ें उनके यहाँ भी होंगी और इज्तिहाद भी करेंगे। जो नए मामलात पेश आएंगे उनमें ज़ाहिर उनको भी कोई राय कायम करनी होती है। तो जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि असल क्या है, यानी वो फ़ैसला कुन चीज़ क्या है। अगर किसी मामले में बड़ा इख्तलाफ हो जाता है या कोई वाज़े नुक्ता नज़र नहीं बन पाता तो वो क्या चीज़ है कि जो काजी हो जाएगी, हकम हो जाएगी, जो फ़ैसला कर देगी। चुनांचे ये रिवायत है जिसकी वजह से हमने ये देखा कि बाज़ अइम्मा ने ये कहा कि सुन्नत तो काज़ियतुन अलल किताब। वहाँ भी यही सूरत हाल है कि रिवायत में ज़ाहिर है कि सुन्नत का लफ्ज़ वहाँ पर एक वसी मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। रिवायत में अगर कोई चीज़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आ गई है तो वो फ़ैसला कुन हो जाती है। और उसमें बिनाए इस्तिदलाल भी यही है कि खुदा के पैगंबर की निस्बत से एक बात मालूम हो गई या उसके तरबियत याफ्ता सहाबा की निस्बत से मालूम हो गई, तो अब हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने फ़हम को उसके मुकाबले में पेश करें। बुनियादी इस्तिदलाल यही है, तो वो भी बाकी चीज़ों से काम लेते हैं। इसी तरह फ़िकी रवायत है, इसमें भी अगर कोई चीज़ इजमा में नहीं है, इजमा में वैसे तो अगर आप गौर करें तो बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। ठीक, यानी दीन में जो अक़ीदे के मामलात हैं, अखलाकियात के अमूमी मामलात हैं, इसी तरह से शरीयत के बड़े बड़े मामलात में कम व बेश आपको ये रवायत मिल जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आज लोग दीन पर गौर करने के लिए बैठे हैं, वो पहले दिन से ज़ेरे गौर है, उसमें बहसें हो रही हैं, नुक्ता नज़र पेश हो रहे हैं। लोग रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी इस्तदलाल कर रहे हैं, सहाबा से भी इस्तदलाल कर रहे हैं। तो जब वो करते हैं तो इजमा की रवायत में कम व बेश बहुत बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनमें आपको एक ऐसी राय मिल जाती है जिस पर सबका इत्तेफाक होता है या बहुत बड़े लोगों का इत्तेफाक होता है। उसमें अगर कोई इख्तलाफ होता है तो उसको लायुब व बही के खाने में डाला जा सकता है। लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो तो वहाँ फिर तरतीब ये होती है कि अब आप देखेंगे कि इख्तलाफ करने वाले कौन हैं। यानी ज़ाहिर है कि जिस मामले में इख्तलाफ है तो वहाँ कौन लोग हैं। तो अगर सहाबाए किराम है तो ज़ाहिर उनमें से किसी को तरजीह दी जाएगी। यानी वहाँ पर भी आप फिर अपनी राय नहीं कायम करेंगे। इसी तरीके से फिर ताबईन, तबा ताबईन, इसी तरह आम उलमा में से फिर वो लोग के जिनको लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं उनकी आरा की तरफ भी मुराजत की जाती है। चुनांचे इस ताबीर में भी अगर कोई ऐसा मामला हो तो इब्न तैमिया मौजू बन जाएंगे, अहमद बिन हम्बल मौजू बन जाएंगे। तो इस तरह वो दर्जा बदर्जा होंगे। तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसकी तरफ रुजू किया जाता है और हर ताबीर में किया जाता है, हर मिनहाज में किया जाता है। लेकिन असली उसूल क्या है, वो बुनियादी चीज़ क्या है, फ़ैसला कुन चीज़ क्या है, वो अगर आप देखें
تو صوفیہ کے ہاں مشاہدہ ہے، اب صوفیہ بھی ظاہر ہے، صوفیہ علماء کی بات میں کر رہا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے کہ ان تمام ماخذ کی طرف رجوع کریں گے، وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، تفسیریں بھی لکھیں گے، وہ بھی تفسیریں لکھیں گے، وہ سب معاملات ہو رہے ہوں گے، لیکن فیصلہ کن حیثیت کیا چیز ہوگی؟ یعنی وہ چیز جو ان کے مجموعی تصور کو بنانے کا کام کرے گی، جس کے گرد سب چیزیں گھوم رہی ہوں گی، جو محور کی حیثیت اختیار کر لے گی، جس کی طرف رجوع کے بعد گویا فیصلے کی جگہ پر آپ آ جائیں گے، وہ ان کے ہاں خود خواص کے مشاہدات ہیں اور ان کی اپنی ایک پوری کی پوری روایت ہے جو نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سلفی تعبیر میں وہ چیز روایت کو حاصل ہے، اور اسی طریقے سے فقہی تعبیر میں وہ اجماع کو حاصل ہے۔ اجماع کو یہ اہمیت، یہ حیثیت سلفی تعبیر بھی دیتی ہے، یعنی وہ بھی دیتی ہے، لیکن وہاں فیصلہ کن حیثیت کس کی ہے؟ اگر اس کے مقابلے میں بھی روایت آ گئی ہے تو وہ فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اصل میں صحیح نقطہ نظر اس معاملے میں، یعنی اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کے سوا کسی چیز کو قابل اعتراض نہیں سمجھتے، نہیں، اس میں بنیادی حیثیت کس چیز کی ہے، فیصلہ کن حیثیت کس چیز کی ہے، یہ زیر بحث ہے، اس کو میں نے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تو نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ایک اور چھوٹی سی الجھن اس کو بھی آپ ذرا واضح فرمائیے گا۔ ہم نے دیکھا کہ صوفیانہ تعبیر ہے، اس میں مختلف سلسلے بھی ہیں، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، اسی طرح سے قادریہ سلسلہ ہے، ہر کوئی مختلف زاویے سے اسی جو اصل ہے مشاہدے کی اس کو حاصل کرنے کے لیے گامزن ہے۔ سلفی روایت میں بھی اس طرح میں روے ملتی ہیں مختلف اپروچز کی، اصل کو ہی اپنا کر۔ فقہی روایت کے اندر یہ جو بڑے ہمیں لگتا ہے اختلاف ہے، یعنی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی ہے، پھر خود اس عہد کے اندر اور بعد میں بھی اصحاب ترجیح اور رائے کا ایک پورا نقطہ نظر بنا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ منہاج اگر یہاں پر اجماع ہے تو یہ الگ الگ جو شناختیں ہیں اور آپس میں فقہی اختلافات اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے اگر نقطہ سب کا وہ اجماع ہی ہے؟ تو اس طرح کے اختلافات نہیں جیسے لوگ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس میں بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، اچھا، ایک ہی جگہ سے یہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں جو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر کوئی بات واضح ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے اس فہم کے مقابل میں اگر کوئی روایت آ رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو وہاں بھی تقابل اس میں اجماع اور قرآن میں نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی روایت آپ کے پاس آ گئی، اخبار احاد آ گئی ہیں، کیا حیثیت دینی ہے ان کو؟ اخبار احاد کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی بعض اخبار احاد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو درجہ تواتر حاصل ہو گیا ہے، بعض جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت شہرت پا چکی ہیں اور ان کو ایک نوعیت سے مسلمانوں نے قبول کر لیا ہوا ہے، گویا ان کی قبولیت پر ایک نوعیت کا اجماع ہے۔ تو اس طرح کی بعض ترجیحات ہیں جو پھر قائم کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اصول قائم کر لیتے ہیں، یعنی انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ایک طریقے کو اختیار کر لیا ہے، اصول قائم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس اصول کو سامنے رکھ کر بعض اوقات کسی روایت کو رد کر دیتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں در حقیقت اختلافات واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہے، ہمارے اپنے دور میں پیش آئی۔ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے کسی سوال کے جواب میں یہ لکھ دیا کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک بڑا عام لوگوں کو پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ سردیوں کے موسم میں آپ نے جرابیں پہنی ہوتی ہیں، عام رائے یہی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا چاہیے، یعنی چمڑے کے موزے، یعنی چمڑے کے موزے ہوں یا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس کو موزوں کے حکم میں رکھا جا سکے۔ یہ وسعت وہاں بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک رخصت ہے، اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، چنانچہ آپ جس طرح کی جرابیں بھی آج کے زمانے میں پہنے ہوتے ہیں اس پر اطمینان کے ساتھ اگر وضو کیا ہوا ہے تو مسح کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کے روایتوں میں بیان ہوا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے معاملے پہ قیاس کرتے ہوئے یہ حکم لگایا ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ رائے انہوں نے دی۔ اب یہ رائے جب دی انہوں نے تو ہمارے ہاں جو روایتی فقہی فکر ہے اس کی طرف سے اس پر اعتراض ہوا، اور وہ اعتراض دیکھیے کیا تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ حنفی ہیں تو حنفی اصول میں قرآن مجید کے حکم پر اگر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ روایت ہے جو تواتر سے منتقل ہوئی ہو۔ ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عام خبر کو، خبر واحد کو قرآن مجید پر حکم بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جرابین کی جو روایت یعنی جرابوں پر مسح کی روایت، یہ تو اخبار احاد میں سے ہے، جبکہ موضوع پر مسح کی روایت کی نوعیت یہ نہیں ہے، وہ ایک متواتر خبر ہے اور دسیوں اخبار میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے تو آپ قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی تخصیص کر سکتے ہیں، لیکن عام اخبار یا اخبار احاد وہ یہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ٹھیک، اب آپ نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ اس پر استغفار کریں۔ اچھا، تو اس کے جواب میں ایک تفصیلی مضمون لکھا اور ایک بڑے عالم نے لکھا، مولانا سید امراللہ مودودی صاحب کی طرف سے لکھا، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں دسیوں مثالیں دے دیتا ہوں جس میں خود احناف نے اپنے اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلافات وہاں اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ نوعیت نہیں ہے اس کی کہ وہاں کوئی بڑے معاملات ہیں۔ چنانچہ یہی بات عموم میں مانی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فقہا ہیں، خاص طور پر ائمہ اربعہ، یہ چاروں بڑے فقہا، ان کے ہاں ہر چیز جو بھی بیان کی گئی ہے وہ اپنے اصول کے لحاظ سے حقیقی کی تلاش میں ہے، اور ان کو برحقی مانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ضلالت اختیار کر لی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اس میں اختلافات کیے جاتے ہیں، تو یہی موقف بالعموم اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مجموعی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ شوافے کے پاس بیٹھ جائیں، آپ مالکیہ کے پاس بیٹھ جائیں، تو بحیثیت مجموعی شریعت کی تعبیر کے معاملے میں جزوی اور فروعی معاملات کو اگر آپ الگ کر دیں تو کوئی بہت بڑی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے سلسلہ گفتگو کو، مشاہدہ، روایت اور اجماع، صوفیانہ فکر، سلفی فکر اور پھر فقہی منہاج۔ اس کے بعد ایک چوتھا زاویہ نظر مدرسہ فراہی کا یہ سامنے آتا ہے کہ وہ ان تینوں فکر سے الگ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ بتائیے گا مجھے کہ مدرسہ فراہی کے ہاں اصل کی حیثیت، منہاج کی حیثیت، نقطے کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے کہ جس کے ارد گرد پھر پوری کی پوری تعبیر ایوالو کرتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی الگ کر کے پیش کرنے کا عمل کیا گیا ہے، یعنی یہ چیز بھی ایک تدریجی طریقے سے نمایاں ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس مدرسہ فکر میں امام حمید الدین فرائی کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ ان کے کام کا محور قرآن مجید رہا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نظم سے متعلق کام کیا، قرآن کی زبان کے بارے میں کام کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے علوم بھی قرآن مجید تک رسائی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں وہ سب ان کا موضوع رہے ہیں۔ یعنی دسیوں کتابیں ہیں جن کے مسودات آپ کو ملتے ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی پہلو سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کے لغت کا کیا معاملہ ہے، قرآن مجید کی نحو کا کیا معاملہ ہے، اعراب کی بحثوں میں کیا صحیح رائے ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کی اصلاً موضوع بحث ہیں۔ اب اصلاً موضوع بحث ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فکر وجود میں آنا شروع ہوا ہے۔ وہ فکر ہے کہ جس کے بہت سے پہلو ان کے زمانے میں ان کی تحریروں سے واضح ہو گئے۔ زیادہ تر چیزیں چونکہ عربی زبان میں تھیں اور بالعموم ایک فنی نوعیت کا انداز ہوتا ہے ان کا لکھنے کا، تو عامت الناس زیادہ متعارف نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد انہی کے جلیل القدر شاگردوں میں مولانا اختر احسن اصلاحی، استاذ امام امین احسن اصلاحی، ان لوگوں نے بہت غیر معمولی کام کیا۔ مولانا اختر احسن اصلاحی کے کام سے لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تصنیف و تعریف کے آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بڑے غیر معمولی شاگرد تیار کی۔ ایک پوری روایت انہوں نے قائم کی اپنے شاگردوں کی۔ بہت بڑے لوگ ہیں جو ہندوستان میں، بھارت میں بڑے علماء میں انہی سے اپنے سلسلہ تلمذ کو وابستہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی تربیت بھی کی، ان تک وہ بات بھی پہنچائی۔ اس کے نتیجے میں خود ان کی اپنی بہت سی تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ تحقیقات قرآن مجید ہی سے زیادہ تر متعلق ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی قرآن مجید یا قرآن مجید سے متعلق علوم ہی ان کا موضوع بنے رہے۔ استاذ امام کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخری زمانے میں انہوں نے حدیث پڑھائی اور اس پر بھی کام کیا، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ ان کی آراء کی حیثیت سے اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو چیز زندگی بھر ان کا محور و مرکز رہی وہ قرآن مجید تھا۔ سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ بھی تدبر قرآن کی صورت میں اس وقت موجود ہے اور اس وقت پوری دنیا میں اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ بھی سامنے آئے جیسے ہمارے خالد مسعود صاحب تھے، یا مدرسۃ الاسلام میں بعض لوگ ہیں جنہوں نے اسی موضوع کو موضوع بنا کر کام کیا، ہم جیسے طالب علم بھی ہیں، تو اگر آپ اس ساری روایت کو دیکھیں تو اس میں محور اور مرکز کی حیثیت اولاً قرآن مجید کو حاصل رہی ہے، باقی چیزیں بھی اس میں زیر بحث آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یوں نہیں ہے کہ پوری جو روایت پیچھے چلی آ رہی تھی ایک دن فیصلہ کیا گیا کہ اس سے کوئی انحراف کرنا ہے، بلکہ ایک تدریجی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ فکر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض روایت سے متعلق اطلاقی معاملات، ظاہر ہے کہ حدیث پر جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ چیز رہے گی، بعض روایات پر اطلاقی معاملات میں
توضیحات سے اگر آپ قطع نظر کر لیں تو بحثیت مجموعی قرآن مجید کیا ہے، قرآن تک اپروچ کا طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، مبادی کیا ہے، قرآن مجید کس طریقے سے سمجھا جائے گا، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، اسی طریقے سے دوسرے علوم فنون سے متعلق کیا آراء قائم کی جائیں گی، اور قرآن مجید تک پہنچانے والے علوم کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، اور پھر یہ کہ پورے دین پر اطلاق کر کے دکھایا جائے کہ اس طرز فکر نے کیا اثرات پیدا کیے، یہ کام کب و بیش ہو گیا ہے۔ اچھا، اب یہ کام ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کو آپ اگر ملحوظ رکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدرسہ فراہی میں محور و مرکز کی حیثیت، اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ اچھا، یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمام اختلافات میں فیصلہ کن ہوگی۔ اگر کسی معاملے میں کوئی ایسی رائے سامنے آئے گی جو متنازع فی ہے تو قرآن ہی فیصلہ کرے گا، روایت کے بارے میں بھی قرآن ہی فیصلہ کرے گا، اجماع کے بارے میں بھی قرآن ہی فیصلہ کرے گا، اجتہاد کے معاملے میں قرآن ہی فیصلہ کرے گا۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز کہ جس میں قرآن مجید ناطق ہے، یعنی قرآن نے اس کو موضوع بنا لیا ہے یا قرآن مجید کی کسی دلالت سے اس کو ہم واضح کر سکتے ہیں، وہاں قرآن سے کوئی چیز برتر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حکومت قائم ہے، وہ جو کچھ کہے گا وہی مانا جائے گا۔ میں نے جب استاد امام دنیا سے رخصت ہوئے تو اس موقع پر ان کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک نئی اقلیم ہے، اس میں قرآن مجید ہی ہے کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ساری روایتوں میں اور سارے منہاج میں قرآن اللہ کی کتاب ہی ہے، سبھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ زیر بحث یہ ہے کہ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آئے گا، جہاں کوئی اختلاف ہوگا، یہاں پر کوئی بات سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی، وہاں پر فیصلہ کن چیز کیا ہوگی، وہ کیا چیز ہے جو قاضی بن جائے گی، وہ کیا چیز ہے جو حکم بن جائے گی، وہ کیا چیز ہے جو اصل کی حیثیت رکھے گی، وہ کیا چیز ہے جس کے فیصلے کے بعد تمام فیصلے منسوخ ہو جائیں گے، وہ اس مدرسہ فکر میں قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم ہی اس طرح کی بنائی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ذریعے سے انذار و بشارت ہوا، لوگوں تک خدا کا دین پہنچایا گیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ ہر کتاب اسی مقصد سے نازل کی گئی کہ وہ حکم بن کر رہے، اور یہ بات قرآن نے بھی بتائی ہے اور یہ پچھلے صحیفوں میں بھی اسی طریقے سے بیان ہو جاتی ہے۔ جب یہ حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے تو آخری کتاب، محفوظ ترین کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ تمام معاملات میں فیصلہ کرے گا۔ جب فیصلہ کن وہی ہے تو پھر ظاہر ہے اصل بھی وہی ہے، اسی محور کے گرد ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور کسی معاملے میں بھی اگر مذہب سے متعلق کوئی گفتگو کرنی ہے، بحث کرنی ہے، کوئی اختلاف ہے تو اسی کو اصل مان کر جو کچھ بھی کہنا ہے وہ کہنا ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ جو پھر ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تینوں منہاج ہیں ان کو قبول کیوں نہیں کیا گیا جی، اور اس کے بجائے یہ بات کیوں کہی گئی ہے، تو اس میں اگر ایک ایک چیز کو آپ الگ الگ لے لیں تو میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیوں اصل نہیں مانا گیا اور وہ کیا استدلال ہے جس کی بجائے اللہ کی کتاب ہی کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسری چیز پر تبصرہ کریں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدرسہ فرائی کے ہاں یہ قرآن کی حیثیت خود قرآن کی دی ہوئی ہے، خود اس کائنات کے پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اس نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے کہ جو تمام اختلافات میں فیصلہ کن ہوتی ہے، اور اس میں کسی اختلاف کی تخصیص نہیں کی بلکہ صاف صاف طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل ہی اس لیے کی ہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی جب پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں تو یہ نازل ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پر قرآن مجید دوسرے مقامات پر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کو آپ نام بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تحدید و تخصیص کے اب وہ اس پورے وجود کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اچھا، جب قرآن کو آپ ذکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سراسر یاد دہانی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید کو النور کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روشنی آپ کو کسی ایک دائرے میں فراہم کرے گا، دین سے متعلق ہر دائرے میں روشنی فراہم کرے گا، اور اسی چیز کو پھر قرآن خود بیان کر دے گا کہ یہ تفصیلاً لکل شے ہے، یعنی ہر چیز جو دین سے متعلق ہے اس کو اس میں واضح کر دیا گیا، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر الفرقان میں بھی ہوگی کہ یہ فیصلہ کن ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ کسوٹی، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی بنیاد پر یہ سب ہوگا، اور یہ قرآن کا اسم ہے، یعنی قرآن سے متعلق ایک صفت نہیں ہے جو بیان ہوئی۔ اچھا، گویا قرآن کو قرآن کی جگہ پہ رکھ کے فرقان کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو جب آپ نے اسم کی جگہ اسم رکھ دیا تو اب کسی تخصیص کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی، اب یہ سر تسر فرقان ہے، ہر معاملے میں فرقان، ہر معاملے سے مراد دین سے متعلق، اللہ کی ہدایت کے معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ باقی دنیا کے معاملات کو تو موضوع ہی نہیں بنایا گیا، یعنی دین کے معاملے میں یہی کتاب ہے کہ جو فیصلہ کرے گی اور اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ اسی چیز میں بہت سی دوسری آیات بھی ہیں جو زیر بحث آ سکتی ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کو دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سب اسی کی جانب رجوع کریں۔ یہی اصل میں اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تان دی گئی ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت بنا دیا ہے، اور یہ حجت ہے کہ جو قیامت کے دن سب کے لیے یا تو رہنما بن کے سامنے آ جائے گی اور یا سب کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑی آپ نے خوبصورتی سے واضح فرمایا کہ جو منہاج ہے مدرسہ فراہی میں وہ قرآن مجید کو حاصل ہے، اور وہ بنیادی نقطہ قرآن ہے کہ جس سے پھر دین کی پوری تعبیر پھوٹتی ہے۔ ہر اختلاف کے فیصلے میں حرف آخر قول فیصل، میزان فرقان، مہیمن حکم وہی بنتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے ہاں قرآن اصل ہے، وہاں پر مشاہدہ اصل ہے، دوسری جگہ پہ روایت اصل ہے، اور ایک تیسری جگہ کے اوپر اجماع اصل ہے۔ اب یہ جو تینوں روایتیں، صوفیانہ روایت، سلفی روایت، فقہی روایت، جب اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی روایت، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے وابستہ، اور پوری امت کی 14 سال کی علمی فکری تاریخ ہے، مدرسہ فراہی نے جس وقت قرآن کو اصل قرار دیا اور پھر قرآن مجید سے اس کے اپنے دلائل جو بھی پیش فرمائے، لیکن وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے تینوں کو ہم زیر بحث لائیں مختصراً۔ یہ بتائیے گا کہ جب صوفیانہ روایت کہتی ہے کہ مشاہدہ اصل ہے، تو مدرسہ فراہی قرآن کو اصل قرار دے کے اس پورے کے پورے دعوے کے بارے میں پھر کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ وہی جو اللہ کی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ہم جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند نہیں کرتے کہ انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ حقیقت کو دیکھے، حقیقت کا مشاہدہ کرے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کی بات خود سنے، اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اس آرزو کا پیدا ہونا یہ بعید بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے اندر ایک فطری جستجو رکھی ہے، وہ آرزو کرتا ہے بے شمار چیزوں کی، اور اس میں سے سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی جستجو یہی ہو سکتی ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما ہے، اس کا خالق ہے تو خالق کیا ذات و صفات رکھتا ہے، کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ سب چیزیں بالکل فطری ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں کس جگہ رکھا ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کہ کوئی انسان کسی علم کو ایجاد کرے، اس علم کی روشنی میں اپنے لیے کوئی منازل متعین کر لے، وہ ان منازل کو طے کرتے ہوئے کسی مشق سے، کسی ریاضت سے یا کسی اور طریقے سے ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز اگر انسان کو کرنے کا حق دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بارگاہ خداوندی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ذات باری نے جو طریقہ اس میں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ خود کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے بھی انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ سب فرشتوں کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لیں، بلکہ ان میں سے کچھ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ذات باری نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ انسانوں میں سے بھی کچھ کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یستفی جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور استفاء کا مطلب کیا ہے؟ انتخاب کرنا، کسی کو چن لینا، کسی کو خاص کر لینا، تو وہ اس مقصد کے لیے انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے۔
گویا یہاں پر میری طرف سے یا آپ کی طرف سے اقدام کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ میں جب چاہوں مشق مزاولت سے یا کوئی ریاضت کر کے یا کوئی خاص طریقہ اختیار کر کے رسائی حاصل کر لوں۔ یہ بارگاہ ذات خداوندی کی بارگاہ ہے، وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ بھی میرے لیے موزوں نہیں، طرح حال ہے کہ میرا پروردگار کوئی راستہ کھولے۔ تو وہ پروردگار ہے جس نے یہ بتایا کہ میں جب انسانوں میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہوں، یہ انتخاب کس اصول پر کرتا ہوں، اس پر بھی تبصرہ کر دیا کہ اللہ عالم ہے سیجعل رسالتہ، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرے۔ جب وہ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ بات بھی کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ شورا کے آخر میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ بات کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست سنتا ہے آدمی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بندے کی طرف سے بھی کوئی رابطے کی صورت ہے۔ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، یعنی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کس طریقے سے رابطہ کرنا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کس سے کرنا ہے، اور پھر وہ جس کا انتخاب کرتا ہے اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ یعنی پہلی بنیادی بات جو واضح کر دی گئی وہ یہ کہ یہاں معاملہ ادھر سے نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں ادھر سے ہونا ہے۔ اللہ جب انتخاب کر لیتا ہے کسی کا تو پھر وہ اس کو بعض مشاہدات بھی کراتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ رب ارنی، پروردگار کیا میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم ایسی ایک چیز کا مشاہدہ کرا سکتے ہیں جس سے تم حقیقت کے کسی پہلو سے واقف بھی ہو جاؤ اور تمہیں معلوم بھی ہو جائے کہ تمہارے حدود کیا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ طور پر ایک تجلی آئی اور موسیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس طرح بتا دیا گیا کہ دیکھیے انسانوں کے کیا حدود ہیں اور انہیں کہاں رہنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک تجلی کا مشاہدہ انہوں نے کیا، ایک چیز ان کے سامنے آئی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جب ان کا انتخاب کیا گیا تو ان کو یہ خصوصی فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ وہ کیا آواز تھی، کیسے سنی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی آواز سنی۔ اللہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ براہ راست بات کی، یعنی ایک تو ہے نا فرشتہ بھیج دیا جائے، دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، اور یہ ان کی خصوصی فضیلت ہے۔ اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دیا کہ میں جب جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں تو یہ خصوصی فضیلتیں بھی ادا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ جب مجھے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دن یہ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، ہم سب لوگ مٹی میں مل نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، حکم صادر ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے سیدنا موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں ذات باری کے مشاہدے کی درخواست تھی، جس کے بارے میں ان کو ان کے حدود بھی بتائے گئے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیا چیز ہے جو مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہاں پر کیا کیا گیا، جب انہوں نے کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، یعنی آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک مشاہدہ کرا دیا گیا۔ تو انبیاء علیہم السلام کو یہ مشاہدات کرائے جاتے رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام سے بات بھی ہوتی رہی ہے۔ عام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لائیں گے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم ان پر اندھا ایمان لے آئیں گے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان پر ہم علم و عقل کے استدلال کی بنیاد پر ایمان لائیں گے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ دین کے حقائق عام لوگوں کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے، ان کو قیامت نہیں دکھائی جاتی، مردے کیسے زندہ ہوں گے یہ ان کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ میں اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، اور پھر پیغمبر میرے اس مشاہدے کی، میرے اس کلام کی، میرے اس وحی کی شہادت انسانوں کے سامنے دیتے ہیں، اور یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان پیغمبروں کی اطاعت و اتباع کر کے اس حقیقت کو جانو جس کی وہ تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کا علم ہے۔ اب وہ پیغمبروں کا علم ہمارے پاس
اللہ کی کتابوں کی صورت میں موجود ہے، وہ پیغمبروں کا علم ہمارے پاس ان کی روایات کی صورت میں موجود ہے، ان کے آثار کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو پیغمبروں کا علم ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، اور سورہ بقرہ میں اس کو بطور اصول واضح کر دیا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیوں کیا گیا، اس کا جواب دیا ہے۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان کے ہاں دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جب اللہ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے تو اختلاف کیوں ہوگا؟ دین اگر مختلف آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی دین سے ابتدا کی، اسی کی ہدایت لوگوں کو دی، اسی پر لوگ قائم تھے، لیکن جب ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی نبیوں کا سلسلہ شروع کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے انتخاب سے جن لوگوں کو چنا ان تک اس نے اپنی بات پہنچائی، ان کو وحی کی، ان کو اگر مشاہدہ کرانا تو کسی چیز کا کرایا، اور پھر ان کے ذریعے سے باقی انسانوں کو کیا کیا؟ انذار و بشارت کی۔ اب انذار و بشارت میں گویا کیا کرتے ہیں؟ وہ حقائق سے، وہ حقائق جن کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے، جن کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، جن حقائق کے بارے میں ان کو براہ راست علم حاصل ہو گیا ہے، جن کی واضح شہادت ان کے پاس موجود ہے، اس کی بنیاد پر وہ باقی انسانوں کو خبردار کرتے ہیں اور جو انجام ہونے والا ہے اس کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ اس میں پھر آگے یہ کہا کہ انزل معہم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ اس کی دونوں ہی صورتیں ہوئیں، یعنی یا کتاب ہر پیغمبر کو دی گئی یا صحیفہ دیا گیا، یا یہ ہے کہ پہلی جو کتاب ہے وہی اس کی کتاب قرار دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کتاب رہی، اور وہ جو کتاب انہیں دی گئی وہ کتاب کس لیے دی گئی؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ جو لوگوں کے اندر دین کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو اس میں فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہو۔ تو اب گویا خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف سے اگر کوئی مشاہدہ بھی ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کوئی مشاہدہ کر لے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن میری طرف سے بھی اگر کسی آدمی کا انتخاب کیا جائے گا اور کوئی مشاہدات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی کلام اس پر نازل ہوگا اور کوئی بات لوگوں تک پہنچے گی، اور میں نے انسانوں کو فطرت میں بھی ہدایت دی ہے، اس کی بنیاد پر بھی وہ کوئی رائے قائم کریں گے، انسان عقل اور شعور رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر بھی وہ ظاہر ہے کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس کا فیصلہ میری کتابیں کریں گی۔ تو یہ اصول بیان کر دیا گیا۔ تو گویا خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی مشاہدات ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے اور اس ساری بحث کو الگ رکھ دیجئے، وہ مجھے اور آپ کو بھی ہو گئے ہیں، تو بہرحال ان میں بھی کیا حیثیت ہے، کس چیز کی کیا حیثیت ہے، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ خود پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو بات لے کے آئیں گے وہ بھی اسی ما انزل اللہ کی اتباع پر مجبور ہے، ان کو بھی اس کا مامور ہو کر رہنا ہے، ان پر بھی یہ جو کچھ ہم نازل کر دیں گے اسی کی پیروی انہوں نے کرنی ہے، وہ کہیں ادھر ادھر سے جا کر بطور خود کچھ نہیں کر سکتے۔ کتاب اوپر آ گئی، وہ کتاب اوپر آ گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ کتاب ہے جو اب فیصلہ کرے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو اس طرح گویا بطور اصول یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جس کو اصل کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے طور پر یہ قرار دے لیا ہے کہ فلاں چیز اصل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن اصل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی کتابیں اصل ہیں۔ سب کتابوں کے بارے میں یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب کتابیں جتنی بھی ہیں وہ چونکہ اب ہمارے پاس براہ راست میسر نہیں ہیں، اگر آج وہ اسی اعتماد کے ساتھ پیش کی جا سکتی جس طرح قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو سب کی حیثیت یہی ہوتی، لیکن اب چونکہ یہ حیثیت صرف قرآن ہی کو حاصل ہے اور تاریخی طور پر قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اعتماد کے ساتھ کہا جا سکے کہ جس پیغمبر پر یہ چیز نازل ہوئی بین ہی اس طرح ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اپنی اصل زبان میں پہنچ گئی ہے، اس میں کسی جگہ انسانی فہم کو کوئی دخل نہیں ہوا۔ اگر یہ چیز کسی اور کتاب کے بارے میں بھی ہوتی تو وہ بھی یہی حیثیت رکھتی، کیونکہ کتابوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں رہی، جن قوموں پر وہ نازل ہوئیں انہیں ضائع کر بیٹھیں، تو نتیجے کے طور پر اب صرف تنہا قرآن مجید ہے جس کو یہ حیثیت حاصل ہے، ورنہ قرآن نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب سے دیتے ہیں، اس میں بھی وہی بھی آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے پیغمبروں پر ان کی کتابوں کے علاوہ بھی وہی آئی، اللہ نے ان سے خطاب کیا
جو کچھ بھی ان کو دیا گیا اس میں بھی فیصلہ کن حیثیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو حاصل ہے. تو یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے جو اس نے سنا دیا ہے. اور دوسری جانب یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسانوں سے اصل مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے. یعنی وہ دیکھنے کا تقاضا نہیں کریں گے، مشاہدے کا تقاضا نہیں کریں گے. اگر وہ اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈانٹ پڑ جائے جو جب بنی اسرائیل نے یہ کیا تو انہیں پڑی. انہوں نے کہا ارین اللہ جارا، ہمیں آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیے علانیہ، اس کے بعد ہم بات مانیں گے. یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، یہاں یہ اصول نہیں ہے. انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ علم و عقل کے استدلال کی بنیاد پر پیغمبروں کی بات کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. وہ اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں. چنانچہ سب سے بڑا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اندیشہ ناک ہوتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اور بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے، اس پر اصرار نہیں کرتا کہ مجھے حقائق دکھائے جائیں گے تو میں اس کو مانوں گا. تو اب اگر کسی مشاہدہ کا امکان بھی مان لیا جائے انسان کی طرف سے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، مان بھی لیا جائے تو جن کو یہ مشاہدہ خود اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے ان کو بھی جب متعارف کرایا، ہم سے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انزل معہم الکتاب، میں نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب اختلافات کا فیصلہ کرے گی. تو ہماری بحث کیا ہے؟ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ یعنی سارا علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے سارا ہی واجب الاطاعت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے کہ جو اختلافات میں فیصلہ کن ہے. چنانچہ اسی ذیل میں پھر قرآن مجید کا ایک نام ہی فرقان رکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اور یہ تورات کی حیثیت بھی یہی ہے، اس سے پہلی کتابوں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ سب فرقان ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس وقت اپنی اصل صورت میں موجود ہوں تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو اللہ کی کتاب کی ہے، کیونکہ قرآن نے بطور اصول سب کتابوں کی یہی حیثیت بیان کی ہے. اب چونکہ قرآن ہی ہے ہمارے پاس تو قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ صرف قرآن نہیں، یعنی پڑھنے ہی کی چیز نہیں ہے، یہ فرقان بھی ہے. چنانچہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور جب کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں آپ، جیسے قرآن مجید کا ایک نام ہے نا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اب الذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی. تو قرآن پورا کا پورا یاد دہانی ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک یاد دہانی ہے. چونکہ یہ نام رکھا گیا، محض ایک صفت نہیں بیان کی گئی. اگر کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو وہ جزوی بھی ہو سکتی ہے. نام رکھ دیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی نزل القرآن کی جگہ کہا گیا ہے کہ نزل الفرقان. تو قرآن مجید ذکر ہے، یہ اس کا نام ہے، اس لیے وہ ہر جگہ سے، ہر لحاظ سے، ہر حکم میں ذکر ہے. اور وہ فرقان ہے تو ہر جگہ سے، ہر حکم میں، ہر چیز میں فرقان ہے. اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ کر دے، دونوں میں امتیاز کی کسوٹی بن جائے. پھر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا یہ بالحق نازل کیا گیا ہے، یعنی قول فیصل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو اللہ کی کتابوں کے بارے میں اصول یہی ہے، اس اصول کو قرآن نے بیان کیا ہے. اسی کو ہم اپنے مدرسہ فکر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے میزان اور فرقان بنا کے نازل کیا ہے. یعنی یہ فیصلہ کن چیز ہے، یہ آخری اتھارٹی ہے، اس کی حکومت ہر شخص پر قائم ہے، ہر چیز اس کے تحت ہے، کوئی چیز بھی اس سے بالا تر نہیں ہے. یہ چونکہ قرآن کا اپنا بیان ہے اس لیے اصل کی حیثیت دین میں، مذہب میں ہمیشہ کے لیے قرآن کو حاصل ہوگی. کوئی اور چیز اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. اگر کوئی بالفرض مان لیجئے کہ مجھے اپنی تگ و دو سے مشاہدہ بھی ہو جائے، میں کوئی خواب بھی دیکھ لوں، میں کسی چیز کو اپنے اوپر نمایاں بھی کر لوں، تو وہ بھی بہرحال اسی کے تحت ہے. اور یہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا، مشاہدہ فیصلہ کن نہیں ہوگا میرا یا آپ کا، بلکہ تمام مشاہدات پر، تمام عقلی تصورات پر، تمام فطری تقاضوں پر، تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر، تمام لوگوں کے آثار پر قرآن کی حکومت کا ہے. سر بڑی ہی خوبی کے ساتھ آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جو اصل ہے ایک پورے کے پورے منہج کے اندر، دوسرے منہج کی اصل ہی ہے جو اس کو چیلنج کر رہی ہے. یہاں اگر قرآن اصل ہے تو پھر قرآن کی روشنی میں وہ جو دوسری اصل متعین کی گئی ہے اس کو پھر ریفیوٹ ہونا چاہیے، جس طرح سے آپ نے بیان کیا. آخری سوال آج کی نشست کا میں پوچھنا چاہتا ہوں. دو رویے سامنے آتے ہیں، ایک تو ہے تمرد کا، سرکشی کا، استکبار کا، تکبر کا، عناد کا، کہ جی ہمیں دکھاؤ تو ہم مانیں گے مشاہدے کی بنیاد پہ ہی، اور ہم بن دیکھے نہیں مانیں گے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ مانتے ہیں
اور جانتے بھی ہیں اور عمل پیرا بھی ہیں، لیکن خواہش ہے کہ حقیقت کا اگر مواجہہ ہو جاتا ہے تو زیادہ یکسوئی انہماک کے ساتھ اور زیادہ ریاضت کے ساتھ اللہ کو خوش کریں گے۔ یہ جو دوسرا رویہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سفیان روایت میں تو یہ سامنے آتا ہے، تو اس دوسرے رویے میں تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مشاہدے سے دور رکھیں، اس لیے کہ ہم تو مان چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، جب لا چکے ہیں تو پھر اب مشاہدے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ بہت صحیح بات آپ نے کہی، یعنی اگر ہمارے پاس، جیسے کہ میں نے بھی بار بار یہ عرض کیا، اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تو تب بھی ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مشاہدے میں شیطان کہاں آ جائے گا، اس میں کون کون در اندازی کر دے گا، اس کی ضمانت کون شخص دے سکتا ہے؟ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کرنے کا اعلان کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ختم نبوت کے پھر معنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی، یعنی صرف یہی نہیں بیان کیا کہ یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی جو مخاطبہ الہی ہوتا تھا جس کی بنیاد پر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتے تھے، اب کوئی نہیں کرے گا۔ ختم نبوت میں یہ بات بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اور آپ اگر غور کریں تو عقلی طور پر یہ ضروری تھا جو کچھ آپ نے بیان کیا، یہ خود قرآن مجید کے الفاظ کا بھی تقاضا ہے اور عقلی طور پر بھی یہ ضروری تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معاملہ ہوتا تھا تو اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملے کی کوئی اور صورت کھلی ہوئی ہے تو وہ چیلنج کرے گی نا، خود آدمی کے لیے تذبذب کا باعث بنے گی۔ تو یہ فرما دیا کہ نہیں، نبوت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلی بات یہ تھی کہ میری طرف سے تو یہ ہونا ہی نہیں، اللہ ہی کو انتخاب کرنا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے، اس کے انتخاب ہی سے جو دولت ملتی تھی۔ تو فرمایا کہ اب اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لم یبق من النبوہ، یعنی یہ جو مخاطبت الہی ہوتی تھی، جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مشاہدہ بھی کرا دیتے تھے، سوال کا جواب بھی دے دیتے تھے، وہی بھی آ جاتی تھی، ان کا کلام بھی انسان سن لیتا تھا، اس سب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے، یعنی لم یبق من النبوہ الا المبشرات، بس یہ کہ کسی کو کوئی بشارت دے دی جائے، اور یہ بشارت بھی کس صورت میں؟ رویا کی صورت میں، یعنی رویا الرجل الصالح، کسی نیک آدمی کا رویا، یعنی اس کو خواب میں کوئی چیز بتا دی جائے، اور اس میں بھی واضح کر دیا گیا کہ اس کو کوئی بشارت دے دی جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کیا کہ اگر کوئی ڈرانے والا، اگر کوئی گھبرا دینے والا خواب آتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مبشرات، اور مبشرات ظاہر ہے کیا ہیں؟ یعنی بندے کو ذاتی حیثیت سے کسی چیز کی بشارت مل گئی، کوئی مستقبل کی بات اسے معلوم ہو گئی، اسے اطمینان ہو گیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز المرامی ہے، یہ بھی ذاتی، یہ بات کہ اس کے نتیجے میں اس کو دین کی کوئی حقیقت معلوم ہو جائے گی، دین کا کوئی اکتشاف ہو جائے گا، قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھا دی جائے گی، یہ چیز ختم کر دی گئی۔ طے کر دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطے کی بنیادیں بھی ختم ہو گئیں، اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہی رہ گئی جو پہلے ہی سے پیغمبروں اور عام لوگوں میں مشترک تھی، یعنی رویا۔ ظاہر ہے کہ رویا پیغمبری کے زمانے میں بھی عام لوگ بھی دیکھتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتے رہے ہیں اس کا ایک ذریعہ رویا بھی ہے۔ تو وہ ایک ذریعہ ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہی باقی رہ گیا ہے، اور اس میں بھی تحدید کر دی کہ اس میں کوئی مبشرات ہوں گے تو مل جائیں گے، باقی اب ہدایت کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہدایت حاصل کرنے کے تمام ذرائع ختم ہو گئے، اس کا راستہ مسدود ہو گیا۔ وہ راستہ جب تک کھلا تھا، اللہ جن کا انتخاب کرتا تھا ان کے ذریعے سے وہ اپنی بات پہنچاتا تھا۔ جو کچھ اس نے پہنچا دیا ہے اس میں بھی اصل کی حیثیت اس کی کتابیں تھیں، تمام کتابیں جتنی تھیں وہ سب کی سب یہی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن جب ان کے حاملین ان کو ضائع کر بیٹھے تو اس نے اپنی آخری کتاب نازل کی، اور اب آخری کتاب ہے جس کی حفاظت اس نے فرمائی ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہوئے ہیں کہ وہ حرف حرف ہم تک پہنچ گئی ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہی ہے جو فرقان ہے، یہی ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کرے گی، یہی تمام اختلافات میں حکم ہوگی۔ اس طرح خود قرآن نے اپنے لفظوں میں بتا دیا کہ یہی اصل ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ پروردگار کا ہے، جو رستہ وہ طے کرے گا، جس چیز کو وہ میزان، فرقان، مہیمن اور حکم کی حیثیت سے اور اختلافات کا فیصلہ کرنے کی جگہ پہ کھڑے کرے گا، ہر منہج کی اصل اسی کے تحت زیر بحث آئے گی۔ ناظرین، ہم نے صوفیانہ منہج کے اندر جو چیز اصل ہے اس کو سمجھا کہ مکتب فراہی کی روشنی میں کیا چیز ہے، وہ کیا نقطہ ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آج ہم نے فکر فراہی کے ہاں اصل کی کس چیز کو حیثیت حاصل ہے اس کو بھی سمجھا۔
سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ پھر فراہی نقطہ نظر سلفی منہج اور اس طرح فقہی منہج کے اندر جو اصل کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں انہیں کیسے دیکھتا ہے، اور پھر کچھ مثالوں سے بھی آپس میں ان تمام مناہج کی اپروچز کو سمجھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔